हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे। बहुत सारे लोगों की जान ली है डिप्रेशन ने, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। बहुत आगे आने वाला समय कैसा होगा वो भी पता नहीं है। और यहाँ तरह तरह के लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं। हर इंसान की अपनी सोच है, अपना परसेप्शन है, अपने ख़याल हैं, अपना एनवायरनमेंट है, अपना ब्रेन स्ट्रक्चर है और अपनी बायोलॉजी लेके कैरी करता है, चलता है। हम किसी भी चीज़ को अगर नहीं जानते तो उस पर खामोश रहें तो वही अच्छी बात है। यहाँ पढ़ा लिखा तबका भी ऐसा है जो मेंटल इलनेस के बारे में बोलता है ये कुछ नहीं होती, और जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है अगर वो लोग बोलें चलो उनकी बात समझ आती है। लेकिन आज के दौर में इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च हो रही है जो कि एक मेंटल इलनेस है, और ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन है बड़ी रिसर्च हो रही है। अलग अलग टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं इस चीज़ से बाहर आने के लिए, इस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए। साइंस भी काम कर रही है, थेरेपीज़ भी होती है, लोग अपनी लेवल पे भी काम करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी इंसान काम करता है। लेकिन ये बड़ी ही ज़बरदस्त बीमारी है जो बड़ी ही जानलेवा बीमारी है। जानलेवा इन द सेंस के कैंसर की तरह नहीं है, मतलब ये ऐसी बीमारी है कि इसमें इंसान अपने आप को मारने के लिए रेडी हो जाता है, सुसाइड करने के लिए रेडी होता है। तो फिर जो इंसान सुसाइड करता है उस पर लोग कहते हैं, कमेंट पास करते हैं, बुज़दिल था। ऐसा नहीं है बुज़दिल था, जो उसका जो इंटरनल फिनोमेना था, जो उसकी केमिस्ट्री थी वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, वो अलग तरीके से वर्क कर रही थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान लेनी पड़ी, या वो डिप्रेशन में अटका है और दवाइयाँ ले रहा है। अगर डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन है तो डॉक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसमें दवाइयों की, थेरेपीज़ की, मेडिटेशन की, योगा की, फ़िज़िकल एक्सरसाइज की, और मदद की, परिवार की मदद की, दोस्तों की मदद की, अटेंशन की, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक इस डिप्रेशन को अल्फाजों में बयान, डिप्रेशन को, क्लिनिकल डिप्रेशन को अल्फाजों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अल्फाजों में बयान करूं ताकि वो लोग जिन्होंने डिप्रेशन महसूस नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो बआसानी समझ सकें कि ये एक बीमारी है बाज़ाब्ते, जैसे कैंसर है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या कोई और बीमारी है, वैसी ही बीमारी है। तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, बाज़ाब्ते इसका ट्रीटमेंट होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी, डिप्रेशन ज़हनी दबाव, एंजाइटी बेचैनी, अगर ये दोनों मिल जाए तो ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, ज़िंदगी नरक बन जाती है। इंसान उतावला हो जाता है एक स्टेज पे कि मैं मर जाऊं, वो बेहतर है, और वो कोशिश भी करता है। बहुत सारे लोग जो बच भी गए, बहुत सारे लोग जिन्होंने सुसाइड किया और वो इस दुनिया से चला भी गए। तो आम तौर पे क्या होता है कि अगर ऑफिस में काम है, ज़्यादा काम है, तो मैं बताऊंगा मेरे को ज़्यादा काम है, मैं थोड़ा सा दबाव में हूँ, स्ट्रेस है, तो मैं कहूँगा मेरे को डिप्रेशन हो गया। ये तनाव है, स्ट्रेस है, पर ये डिप्रेशन नहीं है। या किसी लड़की ने छोड़ दिया या किसी लड़के ने छोड़ दिया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, डिवोर्स हो गया या अलग हो गए, तो थोड़े टाइम के लिए मायूस होना, बेचैन होना बनता है, और उसके बाद ब्रेन जो है, जो बॉडी है, वो वापस अपने रूटीन पे आ जाती है और वो चीज़ धीरे धीरे भूल जाती है और इंसान उस ट्रॉमा या उस स्ट्रेस से बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इस स्ट्रेस से बाहर नहीं आते और वो परमानेंटली अटक जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लमें होना, छोटी छोटी मुसीबतें होना, थोड़ा सा मूड स्विंग होना, या किसी से बात करने में गुस्सा आना, या कोई गुस्सा करे, ये तो नॉर्मल है, ये चलता है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ज़िंदगी इसी का नाम है। मैं किसी को गाली दूंगा, कोई मुझे देगा, कोई मुझे बुरा बोलेगा, मैं उसे बोलूँगा। अल्टीमेटली हमें देखना है इंसान क्या है। इंसान अल्टीमेटली इंसान है, वो गलती भी करता है, वो अच्छाई भी करता है, वो बुराई भी करता है, वो पीठ पीछे बुरी बातें भी कहता है, वो लेकिन वो प्यार भी करता है, वो मोहब्बत भी करता है, वो इज़्ज़त भी करता है, वो रेस्पेक्ट भी करता है। तो ये नेचर ही है इंसान का। मगर अगर इससे बियॉन्ड, परे जाके इंसान की एक ऐसी स्टेट आ जाए डिप्रेशन वाली, क्लिनिकल डिप्रेशन की, कि जिससे वो बाहर ना आ पाए और वो अटक जाए उसमें, और ऐसे बंदे का सपोर्ट करना या इससे बंदे
کی مدد کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور جو کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو نہیں کر پاتے ایسے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ فضول کی کمنٹ پاس نہ کریں، اپنی بکچودی بیان نہ کریں، ایسے رہو ویسے رہو۔ یہ جو ڈپریشن والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھلے ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بائیولوجی اور ان کی کیمسٹری اب ایسی بن گئی ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو پک نہیں کر سکتے اور کسی بھی چیز پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، کیونکہ انٹرنل اندر سے وہ جو زندگی ہوتی ہے وہ ختم ہوئی ہوتی ہے، وہ برباد ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جو ایسا بندہ ہوگا کلینکل ڈپریشن والا بندہ، وہ کسی کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا، کوئی بھی چیز اسے خوش نہیں کر سکتی۔ وہ سوچے گا کہ میری فیملی نے مجھے پیدا کر کے جرم کیا ہے اور میں اس دنیا میں ہوں، میرا بھی ہونا یہ ایک جرم ہے۔ گلٹ محسوس کرے گا، ہوپ لیسنس محسوس کرے گا، نا امیدی اور لاس آف انٹرسٹ ان آل ایکٹیویٹیز۔ کوئی بھی کام کرنے میں من نہیں لگے گا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، باہر جانا ہو اندر رہنا ہو، کسی بھی چیز میں۔ موڈ سوئنگ ہوگا، بدلے گا موڈ، اچھا ہوگا برا ہوگا لیکن موڈ سوئنگ ہوتا رہے گا۔ سیڈنس، اداسی چھائی رہے گی پوری طریقے سے، پوری طریقے اداس رہے گا وہ۔ بیہیویئر میں کیا آتا ہے؟ ایجیٹیشن، اوپر اٹھے گا نیچے بیٹھے گا، باہر جائے گا اندر آئے گا، فون پہ بات کرے گا رکھے گا، چین نہیں ملے گا، پھر باہر جائے گا پھر اندر آئے گا، ایک جگہ اسے سکون نہیں ملے گا۔ ایکسیسیو کرائنگ، وہ روئے گا، بہت زیادہ روئے گا۔ یا اریٹیبلٹی، چڑچڑاپن آئے گا۔ کوئی اگر بولے گا اسے کہ یہ کام کرو گا، میں کیوں کروں، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، میں کیا نو کروں، اندر سے چڑچڑاپن رہے گا۔ ریسٹ لیسنس، بے چینی رہے گی۔ سوشل آئسولیشن ہو جائے گا، سماج سے کٹ کر دے گا اپنے آپ کو، سماج سے نہیں ملے گا، دوستوں سے، لوگوں سے، پریوار سے، باہر ایک روم میں رہے گا، سو جائے گا یا وہیں اپنے ساتھ گمسم سا رہے گا، اپنے ہی من میں ہی اداس رہے گا، کسی سے کوئی لینا دینا اس کا نہیں ہوتا ہے۔ سونے کے وقت جب جو نیند ہوتی ہے اس کی، یا تو یہ جلدی اٹھتا ہے، جلدی اٹھ کے پھر اسی تھاٹ پیٹرن میں اٹکتا ہے، یا یہ بہت ہی زیادہ نیند کرتا ہے، یا تو اسے نیند ہی نہیں آتی، اور اگر اسے نیند آئے تو ریسٹ لیس سلیپ ہوتی ہے، بے چین نیند، اس نیند میں بھی چین نہیں ہوتا، نائٹ میں ڈریمز، گندے ڈراونے بھینکر سپنے، اور وہ نیند بھی چین نہیں اسے دیتی۔ اور ایکسیسو ہنگر، بھوک کا زیادہ لگنا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے ان میں۔ تھکاوٹ ہونا یا بھوک بالکل ہی مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ کنسنٹریٹ نہ کرنا کسی بھی چیز پہ، اور اگر کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرے تو سلونس، سستی آئے، آرام سے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ کوئی انسان سست ہے، یہ کام نہیں کر پاتا، لیکن اس کا وہ میکینزم ہی ویسا ہے، وہ سستی ہے، وہ اس سستی کے لحاظ سے چل رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے، کارن ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا ورک کر رہا ہے۔ یا ویٹ کا گین ہونا یا ویٹ کا لاس ہونا، یا بار بار سوچنا، انہی خیالوں میں اٹکنا، اسی سائیکل میں اٹکنا۔ اور آپ سوچو، مایوسی، بے چینی، گلٹ، ہوپ لیسنس، کسی بھی چیز میں کام نہ آنا، پھر یہ اندر کا ایموشن جو ہوتے ہیں وہ ایموشن بھی بدل جاتے ہیں، وہ سنزیشن کانشیسنس کی بدل جاتی ہے، وہ پرسیپشن دیکھنے کا وہ بدل جاتا ہے، وہ چیزوں کو گراسپ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے کا ہوتا ہے۔ ایسا انسان سوچتا ہے کوئی میری نہیں سنے گا، کوئی میرا نہیں سمجھے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی ایسے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس درد کو جیا نہ ہو، جب تک کہ اس نے اس درد کو محسوس کیا نہ ہو۔ کیونکہ اگر محسوس نہیں کیا ہوگا، ہم دماغی گھوڑے لگا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا اس کے لیے جس نے یہ محسوس نہ کیا ہو۔ یہ ایک زبردست اور انٹینس، ایک بڑی ہی لیول کی ایک مایوسی سی ایک طاری ہو جاتی ہے انسان کے برین اور کانشیسنس پہ، اور جس سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا وہ نکلتا ہے، وہ جتنا سپورٹ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اتنا الجھتا ہے،
ایسے بندے کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکل ہیلپ ہونی چاہیے، فائنینشیل ہیلپ ہونی چاہیے، فیملی کا سپورٹ، ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے، کام میں اس کو اپنا من لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ چیزیں بنتی کیسی ہیں، یہ ڈپریشن ہوتا کیسے ہے، اس کے کاز کیا ہے، اس کا جینیٹک کاز بھی ہے اس کا، مطلب میرے فادر، میرے دادا، میری ماں کی سائڈ سے کسی کو ہے تو وہ ہسٹری ایک ہے، اس کی وجہ سے میرے کو ٹریگر ہو سکتا ہے، آپ کو ٹریگر ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا انوائرمنٹل، جیسے کسی نے ڈیورس دے دیا، ریلیشن شپ جو ہے وہ بریک اپ ہو گیا، جاب سے نکالے گئے، فائنینشیل لاس ہو گیا، یا کسی نے مارا پیٹا اور ٹراما ہو گیا، اس کے بعد آپ اس دکھ کو مناتے رہیں گے کیونکہ وہ دکھ والے پیٹرن پہ برین آٹومیٹکلی ہی سوئچ ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ پھر جتنی ہی کوشش کرو گے واپس لانے کی وہ نہیں آئے گا، وہ لگے گا کہ باہر چلا گیا۔ اور جب انسان کو جس دن یہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے پرے ہو گیا، باہر ہو گیا ہے، اور درد کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، تکلیف میں ہوں، اس وقت پھر انسان سوچتا ہے، سوسائڈ کے بارے میں سوچتا ہے کہ زندگی کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے، اور زندگی میں پلیجر نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، اور زندگی میں اگر پین ہے تو کیوں نہ میں اس پین کو خود ہی ختم کر دوں، کیوں نہ میں اس پین سے نجات پاؤں۔ اور پھر لوگ سوسائڈ بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور کلینکل ڈپریشن ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پر جو یہ سمٹم ہیں، ان سمٹمز کو دوائی کھا کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور بعد میں سمٹم کو کنٹرول کرنے کے ساتھ پھر باہر کا انوائرمنٹ، اپنا انوائرمنٹ، لوگوں کا، سب کا سپورٹ ہو تو ایسا انسان زندگی جی سکتا ہے، اور پھر یہ ریورسیبل ہو سکتا ہے، اور پھر انسان جا کے سٹیبل ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں سے دھیرے دھیرے آسانی سے آہستہ آہستہ وہ واپس برین جو ہے اپنے آپ کو ہیل کرے گا، سپورٹ ہوگا تب جا کے۔ ادروائز اگر نہ پیسہ ہو، نہ رشتہ دار اچھے ہوں، نہ گھر اچھا ہو، نہ پھر جاب ہو، نہ خود سٹینڈ ہو، اور ڈپریشن، انزائٹی ہو، پھر یہ ساری چیزیں بن کے تو ایک انسان کے لیے ایک طوفان ہے، اور اس طوفان سے نکلنا کمال کی بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ نکلتے نہیں ہیں، وہ نکلتے ہیں، اس چیز سے باہر آتے ہیں، اور پھر وہ اپنی کہانیاں، اپنی ٹیسٹمنی، اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا، ہم نے کیسے مینیج کیا، کیسے ٹیکل کیا۔ اور ٹیکل کرنا ہمارے برین کی ایک یہ کیپیسٹی ہے، اور وہ کرتا ہے۔ ہمارا برین یا تو بھاگ جاتا ہے، یا تو چیزوں کو رسپانس کرتا ہے، یا پھر گیو اپ کرتا ہے۔ لیکن ہمارا جو برین ہے اور باڈی ہے یہ بڑی ہی پیاری ہے، چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے ڈینجر سچویشن سے باہر آنا ہے، یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ جب پوری کوشش ہونے کے بعد بھی نہ آئے تو پھر آگے والا جو ہوتا ہے وہ گیو اپ والا ہوتا ہے، جو کہ اکثر لوگ آپ دیکھو گے کہ جو مینٹل النس کا شکار ہیں وہ سوسائڈ کے لیے جاتے ہیں، اور جو مینٹل النس کا شکار نہیں ہیں، جو سوسائڈ کے لیے جاتے ہیں، ان کی ٹیمپریری سٹیٹ ویسی بن جاتی ہے، وہ سوسائڈ کے لیے ایگری ہوتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں۔ تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیزیز نہیں ہے، بالکل ڈیزیز ہے، اس کو بھی ٹریٹ کرنے کی اور ہیلپ کرنے کی، اور اس کو بھی اٹینشن دینے کی ایسے لوگوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اٹینشن ہر انسان مانگتا ہے، بچے سے لے کے بوڑھے تک، اور جب ایسا انسان کوئی ڈپریشن والا آ جائے تو لوگ اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید یہ سدھارتا نہیں اپنے آپ کو، یہ سمجھتا نہیں ہے، یہ اس چیز سے باہر خود نکل سکتا ہے۔ بھائی اگر کوئی کسی جگہ اٹک گیا ہے، میرے دوستوں کوئی کسی جگہ اٹک گیا ہے، اگر وہ اٹک گیا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے نکالنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ایسا ماحول ملتا ہے ایک ڈپریشن والے انسان کو، جس کو انزائٹی بھی ہو، ڈپریشن بھی ہو، اچھا ماحول، اچھی چیزیں، اچھے تھاٹ، اچھے خیالات، اور اچھے لوگ جو اچھی باتیں بولنے والے ہوں، اور
وہ پھر دھیرے دھیرے اپنے آپ کو واپس ریکوری کے موڈ پہ لاتا ہے، اور اس سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہتا ہوں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کلینکل ڈپریشن سے واپس آئے ہیں، انزائٹی سے، پینک اٹیک سے واپس آئے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں سے واپس آئے ہیں، ریکور کیا ہے، زندگی جی ہے، اور دوسروں کے لیے وہ ایک بہت بڑے ایگزامپل بن کے انہوں نے زندگی بتائی ہے۔ تو ایسے ہی ایک ایکارٹ ٹولی کو میں جانتا ہوں، وہ بھی ایک مینٹل النس کا شکار تھے، لیکن ان کے ساتھ آٹومیٹکلی کچھ برین اور باڈی کا میکینزم ایسا ہوا کہ وہ آٹومیٹکلی کچھ اس کے ساتھ ہوا اور وہ ریکور ہو گیا۔ تو اگر اکثر ایسی چیزیں پائی گئی ہوں، اگر ایسی چیزیں ہوں، کلینکل ڈپریشن ہو، بالکل سپورٹ کی ضرورت ہے، اور سپورٹ ہونا ضروری ہے وقت پہ، ورنہ وہ جتنا وقت ہاتھ سے نکلے گا اتنا پچھتاوا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر چیزیں بگڑ سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے میں بتاؤں گا اپنے ویڈیوز میں کہ ڈپریشن سے کیسے نکلیں گے، کیسے اسٹرگل کریں گے، کیا کرنا ہے، انزائٹی سے کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، اور کیسے نکلنا ہے باہر، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ لیکن امید ہے آپ کو میرا ویڈیو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو سمجھ آئے پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔